आज की वीडियो का टॉपिक कुछ अलग से है। तो इस टॉपिक के अंदर इस वीडियो बनाने का जो मकसद है, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के ऊपर बड़े काफ़ी कमेंट आए, वो कौन सी है, और इस वीडियो को जो तंग ज़हन है ना, वो बिल्कुल भी ना देखें। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, हैदराबाद थल। तो जी दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी। वीडियो मैंने ये बनाई थी कि आप अपने गोट फार्मिंग जो है, ये बिल्कुल थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से, यानी अपने मोबाइल के ऊपर ऑनलाइन काम करके आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और आप एक अच्छा गोट फार्म बना सकते हैं और अपनी बकरियों के आप बेहतरीन किस्म के जो अखराजात हैं, जो उनके फूड हैं, वो आप बना सकते हैं। तो ये सारा कुछ जानने के लिए, ये सारा कुछ करने के लिए मैंने दोबारा से ये वीडियो बनाई है। वो वीडियो बनाई थी, काफ़ी लोगों के उसके ऊपर इतराज़ात थे। किसी ने कहा जी ये देखिए गोट फार्मिंग का चैनल बनाया हुआ है और यहाँ पे आप ऑनलाइन की यहाँ पे तबलीग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। दोस्तों, बात यह है कि चैनल बनाने का मतलब मेरा यह है कि लोगों को अवेयरनेस देना। क्या चीज़ कि पैसा कैसे कमाना है। यार गोट फार्मिंग क्या है, गोट फार्मिंग क्यों कर रहे हैं हम? पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। ये एक बिजनेस है। बिजनेस का इसके अंदर आइडिया देते हैं कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके आगे बढ़ा सकते हैं। जो इसके अंदर आप की जो छोटी छोटी खामियां हैं, जो गलतियां हैं, जो कुताहियां हैं, उनको दूर करके हम यहां से एक कामयाबी का सफर कैसे आगे लेके जा सकते हैं और अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने गोट फार्मिंग के अंदर कैसे बेहतरी ला सकते हैं। तो बकरी प्यारे भाई तब जाके पलती है। बड़ी माजरत के साथ, ये जो ओल्ड पुराने फार्मर हैं, मैं उनसे ये वीडियो उनके लिए नहीं बनाई, ना मैंने चैनल उनके लिए बनाया है। ये चैनल जस्ट उन लोगों के लिए है जो न्यू आ रहे हैं, जो न्यू फार्मिंग कर रहे हैं, जो बकरी को पालना चाहते हैं। मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन बातें असल में हकीकत वही हैं। तो असल में जी, दुनिया के अंदर जो सबसे मुश्किल काम है इंसान के लिए, जो काम करना है, वो कौन सा है? किसी को अपना नजरिया देना, यह सबसे मुश्किल। मेरी बात पे आपको इतराज था, मैं मानता हूं, आपका हक बनता है, आपका राइट बनता है। जहां पे मैं गलत कर रहा हूं, आप मुझे कहें कि यहां पे गलत है। लेकिन मैं आपको बात बताने लगा हूं, बाद में आप अपने कमेंट के अंदर राय दें। जो आपका दिल करता है आप कहें, ठीक है, आपका हक बनता है। हर इंसान आजाद है, आजाद राय अपनी आप दे सकते हैं। तो लेकिन आजादी राय का मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी आंखें बंद करके बंदा बात को ठोंक दे। थोड़ा सा सोच समझ के बात को करना चाहिए। जिस काम को हम कह रहे होते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, उसको 20 लोग कर रहे होते हैं, उसको 100 लोग कर रहे होते हैं, उसको हजारों कर रहे होते हैं। आइए बकायदा वीडियो का जो टॉपिक है, मैं उसकी तरफ आता हूं। बजाय इसके आपका भी टाइम बड़ा कीमती है, लेकिन ये कीमती टाइम आप निकाल के ये बातें थोड़ी सी सुन लेंगे तो मेरा ख्याल है आपके इतराज़ात दूर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपका कोई इतराज बाकी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना दोबारा से मुझे कह सकते हैं कि यहां से हमें समझ नहीं आई या हम इस पर बिल्कुल इत्फाक नहीं करते। बिल्कुल ना करें, आपका हक बनता है, आप मेरी बात को रद्द कर दें। मैं तो यार एक अनपढ़ सा इंसान हूं, मैं अनपढ़ सा बंदा हूं। मैं कोई बहुत ज्यादा कोई डिग्रियां या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। आप मुझसे ज्यादा, आप जो मुझे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, आप मुझसे, ये मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूं, आप मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं। आप दीनी दुनियावी दोनों इल्म आपके पास मुझसे ज्यादा है। मैं एक बंदा नचीज हकीर इंसान हूं यार, मैं क्या बता सकता हूं। लेकिन एक बात आपको बताता जो दुनिया के अंदर, सोचिएगा जरा, दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल काम कौन सा है? आप भी बता दें कि मुश्किल, इससे भी कोई मुश्किल है। किसी को अपना नजरिया देना, किसी को अपने नजरिए के साथ मिलाना, यह सबसे मुश्किल काम है। यार इंसान क्या है? एक अशरफुल मखलूकात है कि नहीं? यह मानते हैं कि सबसे अफजल मखलूक यह कौन सी है? यह इंसानों की है। लेकिन अगर मखलूकों की बात करें तो आप इस कायनात के अंदर देखें, मखलूकात है कितनी, बेशुमार है। यार थोड़ा सा मैं आपकी बात की तरफ आने लगा हूं। जो आप सोच रहे हैं ना ये किस तरफ चल पड़ा है, आपको समझाने के लिए जस्ट मैं बात करने लगा हूं। थोड़ा सा सोचिएगा इस माइंड के अंदर, कितनी मखलूकात इस कायनात के अंदर पाई जाती हैं, जरा बताइएगा। उनमें से अशरफुल मखलूकात कौन है? वो इंसान है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको पैदा किए, हम मानते हैं। कोई माने या ना माने, उसका जरूर कहता है कि मुझे बनाने वाला वो खालिक हकीकी है, मुझे बनाने वाला वो खालिक कायनात, वो जो आसमानों पे है, जो अर्श अजीम पे बैठा है, उसने मुझे बनाया है। उसका ज़मीर जरूर बोलेगा। लेकिन उस अल्लाह ने हमें ये बात, ये नजरिया हमें बताने के लिए, हालांकि ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उस अल्लाह ने इस इंसान को ये चीजें, ये नजरिया बताने के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं।
کہ جائیں میرے بندوں کو، میری اس مخلوق کو جا کے میرا یقین دلا دے کہ میں نے ہی بنایا ہے، میں ہی آپ کا خالق، میں ہی آپ کا داتا، میں ہی آپ کا مشکلیں حل کرنے والا میں ہی ہوں، جا کے ان کو بتا دو۔ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں کہ نہیں ہے؟ اگر اشرف المخلوقات ہے، اور یار جانور دیکھیں، بکریاں ہیں ایک مخلوق ہے، حشرات الارض ہے مخلوقات ہیں، گائے ہے، بھینسیں ہیں، اونٹوں ہیں، کسی کے اندر کوئی راہبر اللہ نے بھیجا ہو کہ جاؤ اس میری مخلوق کو جا کے بتا دو کہ خالق آپ کا وہ ہے؟ لیکن اس اشرف المخلوقات کو اللہ نے بتانے کے لیے، یہ اپنا نظریہ دینے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 گائیڈ، رہنما، پیغمبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے ہیں اس اشرف المخلوقات کو سمجھانے کے لیے۔ اور یار یہ تو خدا کا انکار کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ذات نہیں ہے، میں خود پیدا ہوا ہوں۔ سرچ کر کے دیکھ لیں، دنیا کے اندر دیکھیں، خدا کو ہی نہیں مانتے کہ خدا ہے ہی نہیں ہے، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے۔ یار میں کیا ہوتا ہوں کہ اپنا نظریہ کسی کو دینے والا، کسی کو سمجھانے والا؟ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی کو اپنے نظریے کا قائل نہیں کر سکتا، میں اس کی بالکل طاقت سکت نہیں رکھتا کہ میں کسی کو اس نظریے کو سمجھاؤں۔ لیکن آتے ہیں دوسری طرف، جس ویڈیو پہ آپ کو اعتراض ہوا تھا، ویڈیو یہ تھی کہ یار یہ کیا بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا اچھا یہ کرپٹو کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ نے کہا جی یہ ویلٹ کو وائلٹ کہہ رہا ہے۔ بھائی جان بالکل آپ کا، میں پہلے بتا چکا ہوں، میری بات آپ نے سنی ہے، میں ان پڑھ بندہ ہوں یار میں ان پڑھ ہو کے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں۔ وہ اللہ واحد جانتا ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اسی موبائل سے پیسہ کما کے، اسی کرپٹو کرنسی سے لین دین کر کے، اس میں یار بہت زیادہ فائدے ہیں۔ میں کہ اس کی تبلیغ نہیں کر رہا کہ آپ ضروری اسی کو اپنائیں، یہ ایک پیسہ ہے، یہ کرنسی ہے۔ ڈالر کو مانتے ہیں، یورو کو مانتے ہیں، ریال کو مانتے ہیں، درہم کو مانتے ہیں، یار جہاں پہ یہ سارا کچھ ہے یہ بھی تو ڈالر میں ہے، یہ کرپٹو، یہ اس کے بعد اچھا ڈیجیٹل کرنسی۔ ڈیجیٹل کرنسی کیا؟ ایک وقت تھا، آپ کرنسی کو پڑھ کے دیکھ لیں، کرنسی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا۔ ایک وقت تھا جب پیپر کرنسی آئی تھی، پیپر منی آئی تھی، تو لوگوں نے، بلکہ اس کے اوپر فتوے آئے تھے، علماء کرام نے کہا تھا کہ یہ حرام ہے، یہ کوئی کرنسی ورنسی نہیں ہے، یہ تو ویسی کاغذ ہے، جو معیشت ہے، جو ملکوں کی جو اصل میں معیشت ہوتی ہے، وہ ان کا سونا چاندی، وہ ان کا جو مال ہوتا ہے، وہ اصل میں ان کی کرنسی ہوتی ہے۔ یعنی گندم دی، اس کے بدلے جو لیے، کھجور دی، اس کے بدلے چھوارے لیے، گندم دے کے بھینس لے لی، بھینس دے کے گائے لے لی، بکریاں دی اور وہاں سے گھوڑا خرید لیا، یعنی جنس کے بدلے جنس دے کے۔ یہ پہلے لین دین کا یہ طریقہ ہوتا تھا۔ بعد میں جب یہ حکومتیں بننا شروع ہو گئیں، جب راجاؤں کے دور آئے، جب بادشاہوں کی حکومتیں آئیں، جب بڑی بڑی مملکتیں، سلطنتیں بنیں، تو انہوں نے پھر اس مال کو بجائے اس کے کہ یہ دیا جائے، انہوں نے پھر اپنی مہر چلائی، اپنا سکہ چلایا۔ انہوں نے سکہ، وہ سونے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ چاندی کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد چمڑے کے بھی ہوتے تھے، سلور کے بھی ہوتے تھے، کانسی کے بھی ہوتے تھے۔ آپ نے دیکھے ہیں پرانے دور کے اندر بزرگ جو ہیں زیادہ عمر کے، وہ اس چیز کو جانتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ لیکن جب یہ کاغذ آیا تو علماء کرام نے ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا یار یہ کاغذ، یہ کوئی چیز ہے۔ اسی طرح اب ڈیجیٹل کرنسی ہے، ڈیجٹ کے اندر نظر آ رہی ہے، آپ کو اس کو ہاتھ نہیں لگ سکتا، آپ اس کو چھو نہیں سکتے، آپ اس کا وزن نہیں ناپ سکتے۔ 1 کروڑ روپیہ، 1 ارب روپیہ ڈیجٹ میں نظر آ رہے، آپ اس کا وزن نہیں چیک کر سکتے، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نظر آپ کو آ رہا ہے، آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ اتنا میں جب پیسہ ہے، اتنا اس سے کم ہوا ہے، وہ نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ آنے والا جو دور ہے میرے پیارے بھائی، یہ ڈیجٹ میں ہونے جا رہا ہے، یہ کرنسی تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ یہ چاہے ہماری کرپٹو ہو، اس میں ڈالر ہو، اس میں پاکستانی روپیہ ہو، انڈین روپیہ پیسہ ہو، یا اس کے اندر درہم ہے، دینار ہے، کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کرنسی کو چینج کرنا، کرنسی کو تبدیل کرنا، یہ کہیں پہ بھی ممنوع نہیں ہے۔ یہاں سے ایک نیک فریضہ حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں، اس کے لیے بھی کرنسی کو ایکسچینج کروانا پڑتا ہے۔ کرنسی ایکسچینجر، ہر ایکسچینجر کا اپنا اپنا تھوڑا بہت ریٹ کا فرق ہوتا ہے۔ لوگ کرنسی کی جو جنس ہوتی ہے، ریال کے بدلے ڈالر، ڈالر کے بدلے پاکستانی کرنسی، یہ رد و بدل، یہ ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ بٹ کوئن ہے، اتھیریم ہے، BN، یار یہ جھوٹ نہیں ہے سارا کچھ، یہ حقیقت ہے، یہ ریئل ہے، میں کر رہا ہوں۔ کچھ ایک کمنٹ کسی کا آیا تھا، اس نے کہا یہ آپ ایجنٹ شپ کر رہے ہیں، اور نہیں بھائی میں ایجنٹ شپ نہیں کر رہا۔ جس طرح آپ کی جیب کے اندر یہ روپیہ ہوتا ہے، یہ نوٹ ہوتے ہیں، جس طرح آپ کے پاس یہ پیسے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ کرنسی، یہ اپنے ایک وائلٹ کے اندر کوئی بھی آپ نے بنایا ہوا ہے، آپ کا موبائل ہے، آپ کی کمپیوٹر کے اندر آپ نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو ایک تو وہ سیکیور ہے، سیفٹی، آپ کا ایزی پیسہ، جائز کیش، آپ کا بینک اکاؤنٹ اتنا سیکیور نہیں ہے جتنے وہ وائلٹ جو بنائے جاتے ہیں وہ سیکیور ہیں۔ ان کی باقاعدہ سیکیورٹی کیز ہوتی ہیں، چابیاں ہوتی ہیں، وہ چابیاں آپ کو دی جاتی ہیں کہ یہ چابیاں ہیں، اس سے آپ اس کو بنا لیں، اس کے اوپر آپ کام کریں۔ تو بھائی ہم تو یہ کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، پوری دنیا کر رہی ہے، سب کچھ کر رہے ہیں۔
اور ایک وقت آئے گا کہ سبھی کو یہ ماننا پڑے گا کہ ڈیجیٹل کرنسی یہ حقیقت ہے، یہ ریئل ہے. لیکن ہمارے پاکستان کے اندر کچھ لوگ یہ نہیں مان رہے. یہ کافی ملکوں کے اندر اس کے باقاعدہ اے ٹی ایم کارڈ بھی چل رہے ہیں، ڈیبٹ کارڈ بھی چل رہے ہیں، سب کچھ ان کا ہو رہا ہے، مشینوں سے یہ چیزیں نکل بھی رہی ہیں. لیکن ہم نہیں بھائی مانتے. تو آپ کے ماننے کا میرے پاس پیارے بھائی حل کوئی نہیں ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ بزنس کر رہے ہیں ہم، یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں. گوڈ فارمنگ کا ہے، چاہے وہ شیپ فارمنگ ہے، چاہے وہ کاؤ فارمنگ ہے، وہ اونٹ کی فارمنگ ہے، وہ کچھ بھی ہے، آپ جو بھی مال مویشی کا کر رہے ہیں یا کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، اس میں آپ اپنے ساتھ اس کو سنبھالنے کے لیے آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کام کر سکتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے میں اکیلا نہیں کر رہا، بے شمار دنیا کر رہی ہے، سب کر بھی سکتے ہیں. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک بندے نے یہ کہا کہ دوستو آن لائن کے خواب دکھائے جاتے ہیں، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ ہوتا کچھ نہیں ہے. وہ انگور کھٹے والی بات آ جاتی ہے، جس نے پکڑ لیے اس کے لیے انگور میٹھے ہیں، جس کا ہاتھ نہیں پہنچا اس کی پہنچ سے دور ہے، اس کے لیے انگور کھٹے ہیں. دوستو میری بات سنیے گا، آپ اسکول میں گئے تھے، اسکول پڑھا تھا، آپ کے وہاں پہ کلاس کے اندر کتنے لوگ تھے؟ 40 تھے، 50 تھے. ایک کلاس کے 5 5 3 3 4 4 سیکشن ہوتے تھے. ان سیکشنوں کے اندر 200 150 طالب علم ہوتا تھا. ذرا دیکھیں آپ جہاں پہ کھڑے ہیں، جس پوسٹ پہ آپ ہیں، آپ کے ساتھ کون ہے اس وقت؟ آپ کا کلاس فیلو. یا 100 میں سے 4 یا 5 بندے آگے نکلتے ہیں جو کالجوں یونیورسٹیوں تک جاتے ہیں، وہاں سے بھی کچھ واپس ہو جاتے ہیں، لیکن آخر اپنی تعلیم کو کہیں پہ بروئے کار لا کے اس کا فائدہ جو اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ 100 میں سے 4 یا 5 لوگ ہوتے ہیں، وہ اس پہ کر رہے ہوتے ہیں. باقی کیا وہ جو اسکول غلط تھا، وہ کالج غلط تھا، وہ استاد غلط تھا؟ وہ غلط نہیں تھے دوستو. نظریہ ہر کسی کا الگ الگ ہوتا ہے. کوئی زیرو سے 100 بنا لیتا ہے، کوئی 100 سے لاکھ بنا لیتا ہے، اور کوئی 7 لاکھ لگا کے پھر زیرو سے روڈ پتی ہو جاتا ہے، کروڑ پتی سے روڈ پتی ہو جاتا ہے. یہ اپنے اپنے نظریے کی بات ہے. کوئی زیرو کو لاکھ بنا لیتا ہے اور کوئی لاکھ سے زیرو پہ آ جاتا ہے. تو اس لیے کاروبار ایک ہی ہوتا ہے، 2 لوگ اس میں کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں، تیسرا بناتا ہے وہی کپڑے والی دکان، وہ بناتا ہے، وہ اپنا سارا کچھ اجاڑ کے اپنا سب کچھ لٹا کے تو چلا جاتا ہے. کیا وہ کپڑے کا جو کاروبار ہے وہ غلط تھا؟ بات دوستو یہ نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے، کوشش سبھی کو کرنی چاہیے. کچھ کوشش کرنے کے بعد اپنی ہمت کو بڑھا کے جواں مردی سے پیچھے نہیں ہٹتے، اس پہ کنٹینیو لگے رہتے ہیں، آخر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. شکر گندی ابال کے بیچ کے پراڈو پہ آ جاتے ہیں کچھ لوگ. وہ پراڈو ان کو خاندانی ورثے میں ملتی ہے، پراڈو جائیدادیں بیچ کے تو وہ روڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو دوستو بات یہ ہے کہ اپنے نظریے کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو کھول کے اس بات کو آپ سوچ لیں کہ اشرف المخلوقات انسان، اس میں سے ہر جگہ پہ وہ لوگ سبھی کام نہیں کر سکتے. تو میں نے تو صرف اس لیے مشورہ دیا تھا، ہم نہ کوئی یہاں پہ سکھانے کی کوئی فیس لے رہے ہیں کہ ہم نے بڑا ٹریننگ سینٹر کھولا ہوا ہے، ہم نے کوئی کلاسیں اس کی چلائی ہوئی ہیں، ہم اس کا باقاعدہ پیسے لے رہے ہیں، جی آئیے آپ کو سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح سے کام کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر بے شمار کام ہے، لیکن اس کے اندر تلاش تو ہم نے خود کرنی ہے نا یار. اچھا برا ہر معاشرے میں انسان ہوتا ہے، ہر چیز میں 2 نمبر بھی ہوتی ہیں، اصل بھی ہوتی ہے. گاڑی کے اندر بھی ایک اوریجنل ہوتی ہے کہ اس کی کاپی آ جاتی ہے. کوئی بھی چیز ہے، یہ موبائل جیسے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ اصل بھی ہوگا اور پھر بعض میں اس کی کاپی ہوگی. اصل جو ہے یہ 1 لاکھ کا ہوگا، جو کاپی ہے وہ 10,000 کی ہوگی. یہ مطلب ہوتا ہے کہ اصل نقل ہر کام میں ہوتا ہے، لیکن یہ پہچان کس نے کرنی ہے؟ یہ ہم نے خود کرنی ہے. کسی سے پوچھ لیں گے یار یہ کام میں کر رہا ہوں، یہ اچھا ہے یا غلط ہے، میرے لیے یہ ٹھیک ہے، میں یا یہ کام کرنے لگا ہوں، اس میں سے بہتر کون سا ہے کہ میں وہ کر لوں. کیا اچھا میں گوڈ فارمنگ کر رہا ہوں، الحمدللہ ہم اس سے پرافٹیبل ہے، ہم اس سے پرافٹ لے رہے ہیں اور ڈیلی ہی لے رہے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں انہوں نے 20 لاکھ کا کیا اور سارے کا سارا وہ لاس میں گیا، سارے کا سارا وہ لاس میں گیا. وہ اس لیے گیا کہ وہ اپنی جیب سے، اس نے 20 لاکھ میں سے 25 لاکھ اس کے پاس تھا، 20 لاکھ کا اس کے مال فارم وغیرہ بنا کے اس نے وہ خرچہ کیا اور باقی 5 لاکھ رکھا کہ میں ان کے اخراجات. آخر وہ 5 لاکھ ختم ہو گیا، تو پھر اس نے ان میں سے بیچ کے اس کے اوپر خرچے پورے کیے، تو اس لیے وہ آخر ختم ہونا ہی تھا. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس 5 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں جانور، تو ساتھ ساتھ آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں. 2,000 کو بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، 2260 روپے کو بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. آپ اس سے آغاز کر سکتے ہیں، اس سے کم بھی لے سکتے ہیں. میں جب آن لائن فیلڈ کے اندر اس کا آغاز کیا تھا تو صرف 320 روپے سے کیا تھا. 320 روپے سے کیا تو وہ آگے لے کے اس کو چلے پھر کیا. یار اس کے موبائل کے اندر اس وقت بے شمار ایسے کام ہیں. آپ جس
کے اوپر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس چینل کے اوپر، یہ ایک یوٹیوب کا چینل ہے، اور کیا یوٹیوب پیسہ نہیں دے رہا؟ دے رہا ہے. کیا سبھی کو دیتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کیا سبھی کو دیتا ہے؟ یا چھوٹے چھوٹے بچے اس سے کما رہے ہیں، ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں، چینل کے اوپر کام کریں، یوٹیوب ان کو پیسہ دیتا ہے. یوٹیوب کو اپنی طرف سے نہیں دیتا، یہ اس کے جو آنر ہیں وہ خود دے رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں دیتے اس کی طرف. یہ ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے. اچھا میں بتاتا ہوں کہ یوٹیوب کیا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بتا دیتا ہوں. سارے نہیں سمجھتے، مجھ سے زیادہ سمجھنے والے موجود ہیں. یا جیسا ایک روڈ ہوتا ہے نا، ایک بازار ہے، ایک مارکیٹ ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس کے بارے بڑی آمدن ہے، آمد و رفت ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بڑی وہاں پہ پبلک بیس ہوتا ہے. تو وہاں پہ ایک بورڈ لگایا جاتا ہے، سین بورڈ لگاتے ہیں، وہ کسی نے لگایا، وہ اس کا باقاعدہ رینٹ لیتا ہے. جو اس کے اوپر اپنا بینر وغیرہ پینافلیکس لگاتا ہے تو وہ اسے چارج کرتے ہیں کہ تو میں 8 دن کے لیے لگا رہا ہوں، 15 دن کے لیے لگا رہا ہوں یہاں پہ. تو اس لیے جس طرح وہ بندہ پیسے کماتا ہے، سیم اسی طرح یوٹیوب ہے. یہاں پہ جو ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں، جو ویڈیو سب سے تیزی میں چل رہی ہوتی ہے، جس کا چینل گرو پہ ہوتا ہے، جس کے چینل کے اوپر بہت زیادہ پبلک ہوتی ہے، یوٹیوب کو وہ اشتہارات ملتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کی پروموشن کے لیے. تو وہ جب کمپنیاں ان کو دیتی ہیں، کمپنیاں ان کو پیسہ پے کرتی ہیں کہ میرا چینل، میرا یوٹیوب کے اوپر یہ پروموشن کی جائے. تو جتنا وہ دیتی ہیں ان میں سے میری ویڈیو کے ذریعے جو اس چینل کو جو فائدہ ہو رہا ہے، اس حساب سے اتنے پرسنٹ، اتنے ڈالر میں وہ میرے اکاؤنٹ میں آ رہے ہوتے ہیں. تو مطلب بات کرنے کا مطلب ہے سبھی تو یوٹیوب سے نہیں نہ کما رہے ہیں. کچھ لوگوں کو 5 سال ہو گئے چینل کے اوپر کام کر رہے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ کام کو سمجھ کے کرنا، سیکھ کے کرنا. یوٹیوب ہو، ٹک ٹاک ہو، فیس بک ہو، چاہے وہ کرپٹو ہے، اصل ہے، نقل ہے، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، دکان ہے، آپ کی گاڑی ہے، کچھ بھی ہے. آپ کو جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پبلک کے اندر ٹریفک جو چلتی ہے، جو گاڑیاں چلتی ہیں، جو بسیں چلتی ہیں، یا وہ کس طرح چلتی ہیں، ان کو کیسے چلایا جاتا ہے. مجھے کوئی 1.5 کروڑ کی 2 کروڑ کی مجھے بس دے دے کہ جا اس کو چلا اور پیسہ کما، تو میں کر سکتا ہوں. وہ بھائی کو مجھے 1 ارب کی بھی دے دے تو میں تو وہ بس نہیں چلا سکتا، نہ چل سکتی ہے. ہمیں کوئی ایک جہاز دے دے، بھائی جہاز دے دے PIA کا کہ یہاں سے چلا دو سعودی عرب کو، یہاں سے دبئی کو چلا دو، یہاں سے انگلینڈ کو چلا دو، تو جائے پیسہ کمائیں گے، میں چلا سکتا ہوں. وہ بھائی نہیں ہو سکتا نا ایسا. کیوں کہ ہم جتنے سورسز ہمارے پاس ہیں ہم نے وہی کرنے ہیں. تو اس لیے آہستہ آہستہ جب آہستہ آہستہ آگے بڑھوں گا، اس فیلڈ میں آؤں گا، تو پھر میں جہاز بھی اڑا سکتا ہوں، جہاز چلا بھی سکتا ہوں، وہ بس بھی چلا سکتا ہوں، چاہے AC ہے، نان AC ہے، وہ 22 کروڑ کی ہے، وہ 20 کروڑ کی ہے، وہ 15 کروڑ کی ہے، میں وہ بھی کر سکتا ہوں. لیکن وہ تبھی آپ کریں گے جب پہلے رکشا چلانا سیکھیں گے. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ آگے آگے بڑھتا بندہ جہاز بھی اڑا لیتا ہے. تو اس لیے مائنڈ مت کیجیے. ان لوگوں کو جنہوں نے میری ویڈیو کو دیکھا اور ان کو اس میں اعتراضات تھے، بالکل آپ کا حق بنتا ہے، آپ اعتراض کریں، لیکن چیز ریئل ہے، چیز حقیقت ہے، ڈیجیٹل کرنسی ہے، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. میں کر رہا ہوں، خود کر رہا ہوں، سارے کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو باقاعدہ ٹیم بن کے کر رہے ہیں، ٹیم بنا کے کر رہے ہیں، بغیر ٹیم کے کر رہے ہیں. سب کچھ ہے، کوئی 1-2 سورسز نہیں ہے. یہاں پہ موبائل کے اوپر بے شمار راستے ہیں جن کے ذریعے آپ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے تو آپ اس موبائل سے سر کروڑ پتی بن سکتے ہیں. یہ خواب نہیں ہے، اپنے ذہن دماغ کی کرنے سے بات ہے. اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا اگر آپ سیکھ لیتے ہیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ آپ کو آ گئی ہے، تو آپ اس کے ذریعے بغیر کسی انویسٹمنٹ کے، کسی دکان والے سے آپ ایگریمنٹ کر لیں کہ یار آپ کے پاس یہ پروڈکٹ ہے. فار ایگزامپل اس کے پاس لگا لیں کوئی اچھی خوشبو ہے، یا کوئی صابن لگا لیں، شیمپو لگا لیں، یا کوئی بھی آئٹم لگا لیں. آپ وہ اس سے تصویریں لیں، ان کو پکڑیں، آپ کے پاس یہ ہے، اتنے کی سیل کر رہے ہیں، میں ہول سیل میں لیتا ہوں، آپ یہ چیز 50 کی دے رہے ہیں، میں ہول سیل میں لیتا ہوں، یہ 45 کی مجھے مل سکتی ہے. تو جب آپ ہول سیل میں لیں گے، ہول سیلر سے بات کریں گے تو ملے گی. لیکن آپ کو خریدنی نہیں ہے، آپ نے صرف اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے. 2 دن کریں گے، 15 دن کریں گے، مہینہ کریں گے، 6 مہینے کریں گے، سال لگے رہیں گے، لیکن کنٹینیو کرتے رہیں گے، مارکیٹنگ اس کی کریں گے، تو آپ کو آرڈر ملے گا. آپ کے پاس جب وہ آرڈر آئے گا، آپ اس سے 45 کی لے رہے ہیں اور 50 کی آگے سیل کر رہے ہیں، لے اس سے رہے ہیں، پارسل اس نے کرنا ہے، چیز اس نے کارگو کروانی ہے، ایڈریس صرف آپ نے دینا ہے، پیسے آپ نے پکڑنے اس کو دینے اپنی جیب میں رکھنے. 45 کی آپ نے لی، 50 کی بیچ دی. تو یار اس طرح کر رہی ہے نا دنیا، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ پراپرٹی ڈیلر کیا ہوتے ہیں؟ ان کا اپنی پراپرٹی تھوڑی ہوتی ہے، پراپرٹی لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن وہ ان سے لیتے ہیں، آگے وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں، اپنا پیسہ بھی نہیں لگاتے. تو سیم بات یہ ہے کہ صرف 1-2 کام نہیں ہے، ہزاروں کام ہے یار کرنے والے. لیکن ہزاروں میں سے کوئی ایک بھی کیا ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے. کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جاتے جاتے میں ایک آپ کو بات بتاؤں گا، آن لائن کام فیک نہیں ہوتا. اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا سکیم ہوا ہے، کسی قسم کا بھی ہوا ہے، تو غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے.
کہ آپ نے بن دیکھے، بن سوچے، بن سمجھے، بغیر سیکھے گاڑی کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کی، گاڑی ٹھوک گئی کھمبے میں، تو بھی غلطی تو آپ کی ہے نا، اس کی تو نہیں ہے. آپ کو تو پہلے سیکھنا چاہیے، سیکھ کے پھر آگے جا کے آپ اس کو چلائیں کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، تو ساری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. تو اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو ضرور کمنٹ کے اندر بتا دیجئے گا. باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.